बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डेवलपमेंट डायलॉग। आई एम सादिया अफसाल। पाकिस्तान पावर्टी एलिविएशन फंड जैसे कि कोशिश कर रहा है कि इस दौर में जिसको हम डिजिटल एज कहते हैं, इवॉल्विंग थ्रेट्स और इवॉल्विंग चैलेंजेस से आगाह आवाम को रखा जाए और एजुकेट किया जाए। ये जो मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया अवेयरनेस कैंपेन्स के ज़रिए वहाँ पे आवाम तक इन तमाम मालूमात की इंफॉर्मेशन की रसाई मुमकिन हो सके। और ये जो हमारी पॉडकास्ट सीरीज़ है, आप देख रहे हैं कि उसी सिलसिले की एक काविश है और पीपीएफ की कोशिश है कि एक सेफ, रिजिलियंट और डिजिटली अवेयर कम्युनिटी जो है वो हम अपने मुल्क में क्रिएट कर सकें। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और आई थिंक कहीं ना कहीं किसी ना किसी को इस चीज़ का ज़रूर सामना करना पड़ रहा है। हमारा टॉपिक है इम्पर्सनेशन एंड मिसयूज़ ऑफ एआई इन क्रिएटिंग फेक इमेजेस, वॉइसेस एंड वीडियोस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं तो आजकल जहाँ पे आपको एआई जनरेटेड वीडियोस नज़र आती हैं, सिंथेटिक वॉइसेस नज़र आती हैं, आपको फैब्रिकेटेड वीडियोस नज़र आती हैं, इमेजेस नज़र आते हैं, सो इतने वो एक्यूरेसी के साथ नज़र आते हैं कि बहुत मुश्किल है एक आम आदमी के लिए डिफ्रेंशिएट करना कि आया ये इमेज या वीडियो या ऑडियो सही है या ये जाली है। अब इस चीज़ से कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि बहुत लोग इस चीज़ का भी शिकार होते हैं कि उनकी शनाख्त उनसे छीन ली जाती है इस मामले के अंदर, कहीं उनकी तस्वीर या आवाज़ या वीडियो इस्तेमाल हो रही है। और ये जो एक बढ़ता हुआ थ्रेट है, ये आने वाले दिनों में किस तरीके से मज़ीद इवॉल्व हो सकता है, आज इसी पे बात करेंगे। एंड टू टॉक मोर अबाउट दिस आई एम जॉइंड बाय मिस ज़हीमा इकबाल। शी इज़ अ फॉर्मर नेवल ऑफिसर एंड साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी रिसर्चर और 15 साल का इनका एक्सपीरियंस है मुख्तलिफ सेक्टर्स में काम करने का, चाहे वो मिलिट्री हो, गवर्नमेंट लेवल पे हो या कॉर्पोरेट सेक्टर की अगर आप बात करें। और करंटली काम कर रही हैं आप नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम के साथ एज असिस्टेंट डायरेक्टर एडवाइजरीज एंड कम्युनिकेशन। ज़हीमा इकबाल साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस टॉपिक के लिए मदऊ करने के लिए, क्योंकि ये बहुत अहम टॉपिक है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि आई थिंक आवाम को ये पता होना चाहिए कि ये है क्या। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितनी तरक्की कर रहा है, जितने तरीके से हम इसकी एडवांसमेंट देख रहे हैं, उस तरीके से अवेयरनेस शायद आवाम के अंदर नहीं है। तो पहले तो बड़े सादा से अल्फाज में, सादा सी टर्म्स में, ये इम्पर्सनेशन होती क्या है? बिल्कुल। अच्छा देखें, एक आम फ़हम ज़ुबान में इम्पर्सोनेशन कहते हैं किसी भी इंसान की, किसी भी शख्स की डिजिटल आइडेंटिटी को चुरा लेना। ठीक है। अब डिजिटल आइडेंटिटी क्या है? वो आपका चेहरा भी हो सकता है, वो आपकी वॉइस भी हो सकती है, वो आपकी वीडियो भी हो सकती है, और वो आपका पूरा डिजिटल पर्सोना भी हो सकता है। माज़ी की अगर हम बात करें तो ये बहुत आसान हो जाता था किसी की भी ना डिजिटल आइडेंटिटी को चुरा देना। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर फ़ेक अकाउंट्स बन जाते थे। किसी ने आपकी डीपी चुरा ली है और अपने डीपी को करके वो खुद को आप ज़ाहिर कर रहा है, या कोई भी एट टाइम्स कोई भी लड़का लड़की बनकर व्हाट्सएप पे बातचीत शुरू कर देता था। लेकिन जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एवोल्यूशन हुआ है, तो इसने इस दुनिया के अंदर भी रेवोल्यूशन लेके आ गया है। ये इस वक्त हाई इम्पैक्ट, हाई रिस्क क्राइम डिक्लेयर कर दिया गया है। अच्छा। एआई डीप फेक के साथ। बिकॉज एआई इम्पर्सोनेशन की जब हम बात करेंगे तो ये इसलिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है कि एक छोटी सी सेल्फी, एक 2 से 3 सेकंड्स का वॉइस नोट जो आप किसी को भी करते हैं, या एक छोटी सी वीडियो एआई डीप फेक के थ्रू, एआई इम्पर्सोनेशन के थ्रू वो फुल फ्लेज वीडियो में कन्वर्ट हो जाती है। और आप सिर्फ ये सोचें कि अगर वो वीडियो इनअप्रोप्रिएट है और एक ऐसा शख्स ये बना रहा है और आप वो सब काम करें जो आपने नहीं किया है और वो वायरल हो जाती है, तो ये न सिर्फ आपकी ज़ाती ज़िंदगी मुतासिर कर रहा है, ये सिर्फ ज़ाती ज़िंदगी तक तो नहीं रह गया ना, क्योंकि ये आपकी फैमिली लाइफ को इम्पैक्ट करेगा, ये आपकी सोशल लाइफ को इम्पैक्ट करेगा, और ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ को भी, करियर को भी। इट्स ऑन सोशल मीडिया, तो वो तो फिर इट्स ओपन फॉर एवरीवन एंड वंस। और जितने टाइम तक आप ये बोलेंगे कि मैं ये नहीं हूँ, द डैमेज इज ऑलरेडी डन। बिल्कुल। सो इसमें गलती आवाम से क्या होती है? मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि ख़ास तौर से जिस तरह आपने कहा कि वो चंद सेकंड की गेम है और डैमेज हैज़ बीन डन। आप ये एंड पे फिर उसको हटवा दें, रिपोर्ट कर दें, बट वो हो जाता है।
ہم جو اپنی تصاویر لگاتے ہیں, اب وائس نوٹ جیسے آپ نے کہا, واٹس ایپ پہ تو آج کل وہ ٹائپنگ لوگوں کو مشکل لگتی ہے, تو وائس نوٹس کا زمانہ زیادہ چل رہا ہے. وائس نوٹس پہ وائس نوٹس کیے چلے جا رہے ہیں. آپ نے اپنی کوئی تصویر لگا دی ہے, سیلفی لگا دی ہے انسٹاگرام پہ, فیس بک پہ, کسی اور میڈیم پہ, تو یہ لگانا غلط ہے کیونکہ یہ تو سب کر رہے ہیں, ایک ٹیکنالوجی ہے, ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, کیا کریں پھر؟ اچھا دیکھیں, اب اس میں نا ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں جن کو دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پہلے زمانے میں جنگیں ہوتی تھیں, ملک ایک دوسرے کو فتح کرتے تھے. دا اکانومسٹ ایک مشہور میگزین ہے, جی بالکل, 2017 میں دا اکانومسٹ نے لکھا ڈیٹا از ٹو دس سینچری وٹ آئل واز ٹو دا لاسٹ ون. ٹھیک ہے, سو اس کا مطلب ہے کہ اب جو وار ہوگی وہ ڈیٹا کی وار ہوگی. اس طرح کے پلیٹ فارمز آ چکے ہیں جس پہ جو فریلی ایکسیسیبل ہیں, جیسے کہ جتنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں اس کے اوپر آپ اپنے سوشلائزنگ کے نام کے اوپر آپ اپنی ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں, آپ اپنی فوٹوگرافس شیئر کر رہے ہیں, آپ اپنی تصویریں شیئر کر رہے ہیں, آپ ڈیلی کی روٹین شیئر کر رہے ہیں, آپ کہاں جا رہے ہیں آپ وہ سب کچھ شیئر کر رہے ہیں. یہ ڈیٹا کہیں نہ کہیں تو جا رہا ہے. اور پھر ریسرچ یہ بھی کہتی ہے کہ یہ ڈیٹا جب مونیٹائز ہونا شروع ہوگا تو کیا ہوگا, تو وہ مونیٹائز ہونا آنے والے دنوں کی بات نہیں ہے, وہ آلریڈی مونیٹائز ہونا شروع ہو چکا ہے. کیسے؟ کوئی لڑکی کوئی ویڈیو لگاتی ہے, کوئی لڑکی نے, کسی ایک بچی نے, کسی ایک خاتون نے اپنا کوئی امیج انسٹاگرام پہ لگا لیا. اے آئی دو چیزوں پہ ورک کرتی ہے, ایک فیس ریکگنیشن, ٹھیک ہے, اور دوسرا وائس ریکگنیشن. اور اگر ہم اے آئی کی ایڈوانسمنٹ کو دیکھیں تو اے آئی کے جو الگریدمز ہیں, جو اس کے ایڈوانسڈ الگریدمز ہیں, وہ آپ کے فیس کے نہ صرف پیٹرنس کو دیکھتا ہے بلکہ فیس کی موومنٹس, فیس کے اسکن ٹیکسچر اور اس کے سب پیٹرن کو ریڈ کرتا ہے. اور جتنی زیادہ فوٹوگرافس ہیں اتنے زیادہ اینگلز ڈیٹا اس کے اندر اسٹور ہو رہا ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. صرف ایک تصویر سے تو بن جائے گا, بٹ زیادہ تصویریں تو ہیلپ آؤٹ ہو رہا ہے, ڈیٹا مل رہا ہے. صحیح ہے. سو جتنی زیادہ تصویریں اے آئی نے ریڈ کی ہیں اتنی ہی ریئل تصویر وہ بنائے گا. یہ آپ کی بات بڑی اچھی ہے. مختلف ایپس بھی ہیں جہاں پہ آپ اپنی تصویریں اپلوڈ کرتے ہیں, اینڈ اٹ آلویز آسکس یو ٹو اپلوڈ 10 to 20 pictures. Yes. اور پھر آپ اس میں کسی بھی چیز کو چوز کریں, سلیکٹ کریں with any costume, تو وہ آپ کو جنریٹ کر کے دے گا. And it also asks for multiple pictures. بالکل یہ جو آپ بات کر رہی ہیں بالکل ایسا ہی ہے. اور جہاں پہ اگر ہم بات کریں وائس کلوننگ کی, تو وائس کلوننگ کے لیے بھی اے آئی کے جو ایڈوانس ٹولز ہیں وہ آپ کی وائس ریکگنیشن کو کے ہر نوٹ کو لیتے ہیں. فار ایگزامپل وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آواز مرد کی ہے یا عورت کی ہے. ٹھیک ہے. وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کم عمر بچی کی آواز ہے یا یہ عمر رسیدہ مرد کی آواز ہے. پھر وائس پیٹرنس میں ہنسی کی آواز, غصے کی آواز, افسردگی کی آواز یا شاؤٹنگ کی آواز, وہ یہ سب پیٹرنس کو لے کے پھر آپ کی 100% اتنا 100% کہ کوئی عام انسان اس میں فرق نہیں کر سکے گا کہ یہ آواز آپ کی نہیں ہے. آپ کی باتیں سن کے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ جہاں پہ ٹیکنالوجی بہت فائدہ دیتی ہے, ٹیکنالوجی اگین اٹس نیوٹرل رائٹ, ناٹ گڈ اور بیڈ, بٹ جس طرح کا استعمال ہو رہا ہے اس کا, اس سے ڈر لگتا ہے. جو چیزیں آپ بتا رہی ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جہاں پہ آپ کو نہیں پتا کون آپ کی تصویروں کو کس طرح سے استعمال کر لے. اگین اٹس اے گلوبل ایشو. پاکستان میں یہ ایشو باہر کی دنیا کے ایشو سے کتنا مختلف ہے؟ یہاں کے چیلنجز باہر کی دنیا سے کتنے مختلف ہیں؟ اچھا دیکھیں, یہ کہنا کہ یہ صرف پاکستان کا ایشو ہے یہ صحیح نہیں ہوگا. یہ ساؤتھ ایشیا کا, یہ خطے کا ایشو نہیں ہے, یہ پوری دنیا کا ایشو ہے, یہ گلوبل ایشو ہے. میں ایک رپورٹ پڑھ رہی تھی, اس کے اندر UN وومن کی رپورٹ تھی جس میں انہوں نے سروے کیا ایڈولسنٹ ٹین ایجرس کا. 28% ایڈولسنٹ ٹین ایجرز نے کنفیس کیا کہ ان کی امیجز کو نان کنسنچول انٹیمیٹ امیجز کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے اور ان کو بلیک میل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور رپورٹ تھی جس میں یہ بتایا گیا ہر 3 میں سے ایک عورت گلوبلی یہ بات ہو رہی ہے, ہر 3 میں سے ایک عورت آن لائن ابیوز کا شکار ہو رہی ہے دنیا بھر میں. بالکل ٹھیک. اب پاکستان کے اندر کیونکہ ہمارا کلچر ڈفرینٹ ہے, یہاں پہ اگر کسی لڑکے کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے تو وہ وائرل نہیں ہو پائے گی, فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر کسی خاتون کی ویڈیو
وائرل ہو رہی ہے اور جنرل ہے, وہ اپنے آفس میں بیٹھی ہے اور وہ اپنا کام کر رہی ہے, جنرل ویڈیو بھی اگر وہ زیادہ پلیٹ فارمس پہ جا رہی ہے تو وہ پریشان ہو جائے گی. ایسا ہی ہے, ارسپیکٹو آف کہ اگر آپ ایک لمحے کے لیے یہ سوچیں کہ کوئی ان اپروپریٹ ویڈیو وائرل ہو جائے گی تو سو یہاں پہ کلچرل نارمز اس طرح کے کا بھی بہت اسٹگما ہے. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ ہمارے یہاں شاید کلچر ایسا ہے کہ وہ لڑکے کی کوئی ویڈیو امیج آ جائے اتنی اسپریڈ نہیں ہوتی, فارورڈ نہیں ہوتی, لڑکیوں کی فوراً فارورڈ ٹو آل کر دیتے ہیں لوگ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچے, لڑکے اسپیشلی افیکٹ نہیں ہوتے, ان پہ بھی یہ چیز کہیں نہ کہیں شاید ان کو بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. سو اگر آپ کی جو اسٹڈی ہے, جو ریسرچ ہے, اس میں ذرا بتائیے پاکستان میں کون سی کمیونٹی یا کون لوگ زیادہ ولنریبل ہیں ٹو دس؟ اچھا دیکھیں, اس میں نا اس میں 2-3 ایسپیکٹس ہیں, 2-3 ایریاز ہوتے ہیں. ہمیں سب سے پہلے تو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ٹارگیٹ کیا ہوتا ہے اٹیکر کا. اب اٹیکر کمیونٹی کے ہر انڈیویجول کو ٹارگیٹ کر سکتا ہے, وہ آرگنائزیشنس کو ٹارگیٹ کر سکتا ہے, وہ نیشن اسٹیٹس کو بھی ٹارگیٹ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ریپیوٹیبل پبلک فگرس کو بھی ٹارگیٹ کر سکتا ہے. جہاں پہ بچوں اور بچیوں کی بات آتی ہے تو وہ بچے اور بچیاں زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں جو اپنی تصویریں سوشل میڈیا اپنے پروفائلس کو پبلک رکھتے ہیں. فیس بک, انسٹاگرام پہ ان کے پروفائلس پبلک ہوں گے اور وہ اپنی تصویریں ریگولر اپلوڈ کرتے ہیں, جس میں کوئی بھی اسٹرینجر اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے. اوکے. سیکنڈلی, ان کے ٹک ٹاک پروفائلس پبلکلی ایکسیسیبل ہوتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹک ٹاک کے اوپر سب سے زیادہ جو یہ ریشو ہے وہ سب سے زیادہ ہے. تیسرا, وہ اپنی پرائیویسی سیٹنگس کا خیال نہیں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو جو بھی سوشل میڈیا کے اوپر آن لائن ان کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے, ان کو اپنے اکاؤنٹس کو پرائیویٹ رکھنا چاہیے, اپنی ڈیجیٹل فٹ پرنٹ کو نہیں اپلوڈ کرنا چاہیے, اپنی لائیو لوکیشنز. فار ایگزامپل, ایک ایپ ہے, وہ آپ کو جب آپ اپنے انسٹاگرام اپنے موبائل فون پہ وہ ایپ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کی اس کی ڈیفالٹ سیٹنگس کے اندر ہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کی لوکیشن لائیو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سو آپ جو بھی اپلیکیشن جب بھی ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں اس کی سیٹنگس میں جا کے سب جو بھی وہ آپ سے ایکسس لے رہا ہے ان سب کو آف کرتے ہیں. پھر اسی طریقے سے آپ کے جتنی بھی ویڈیو گیمز آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں ان ویڈیو گیمز کے بھی جب ان کی سیٹنگس میں جا کے آپ دیکھیں تو وہ شروع میں ایک آئی ایگری کا بٹن ہوتا ہے کہ یو ایگری ٹو دس فارم یا دس ایگریمنٹ. اس کو پڑھیں, اس کو پڑھ کے آپ دیکھیں. نوبڈی لمبے ہوتے ہیں, وہ اتنے لمبے وہ پڑھتا ہی نہیں ہے. اور بچے اور بچیاں تو پرٹیکولرلی گیمز کو ویڈیو گیمز زیادہ کھیلتے ہیں, تو وہ اسی کوشش میں, اسی جلدی میں, رش میں کہ بس ہم ڈاؤن لوڈ ہو اور ہم کھیلنا شروع کریں, وہ اس کو اگنور کر دیتے ہیں. وہ ایکسس آپ کے مائکرو فون کو جا رہا ہے, آپ کے فوٹوز کو جا رہا ہے, آپ کی ویڈیوز کو جا رہا ہے, آپ کی فائنینشیل ایپس اگر انسٹالڈ ہیں ان کو جا رہا ہے. سو یہ ساری بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اپنی لوکیشن کو آف رکھنا چاہیے ہمیشہ. سو یہ چھوٹی چھوٹی سی احتیاط ہے, یہ چھوٹی احتیاط ہے لیکن یہ بہت بڑے خطرات سے بچا سکتی ہے. جو پبلک فگرز ہیں ان کے تو obviously ہوں گے ہی, ان کے پبلک پروفائلز ہوں گے, they cannot afford to have those accounts private. بالکل, تو وہ پھر زیادہ شکار ہوتے ہیں. اب اگر کوئی شکار ہو جاتا ہے اس چیز کا, کسی کا کوئی ڈیپ فیک کے تھرو کوئی امیج, ویڈیو, وائس وٹ ایور بن جاتا ہے, وہ کیا کر سکتا ہے پاکستان میں پھر؟ اچھا, اس میں سب سے پہلے تو میں اپنی آڈینس کو جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں میں ان کو یہ بتانا چاہوں گی کہ جس کا ڈیپ فیک بن گیا اس میں وکٹم کی کوئی غلطی نہیں ہے. سو وکٹم کو بلیم نہیں کرنا چاہیے. جو اس کی فیملی ہے وکٹم کو سپورٹ کریں, اور وکٹم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے جہاں جہاں پہ اس کو اسکرین شاٹس نظر آ رہے ہیں, جن ویب سائٹس کے اوپر اس کی پکچرز وائرل ہو رہی ہیں ان کے لنکس جمع کرے گا, پکچرز کے اسکرین شاٹس لے گا, اور اگر ویڈیوز ہیں تو ان کو اپنے پاس سیو کرے گا ثبوت کے طور پہ. کیونکہ جب وہ NCCIA میں رپورٹ کرے گا تو وہاں پہ ان کو ثبوت چاہیے ہوں گے. سیکنڈلی, پینک نہیں ہونا. اگر پینک ہو جائیں گے تو وہ ٹراما پھر ختم نہیں ہو سکے گا. آپ نے منظم طریقے سے رہتے ہوئے سب کے اپنے ثبوت اکٹھے کرنے ہیں, اس کے بعد پلیٹ فارم پہ رپورٹ کرنی ہے. اب آج کل انسٹاگرام, فیس بک, ٹک ٹاک, یوٹیوب سب کے اوپر AI فیک کانٹینٹ رپورٹ کا میکنزم اویلیبل ہے. اس کے علاوہ آپ نے پاکستان کے اندر جو ادارہ اس چیز کو دیکھ رہا ہے وہ NCCIA ہے, وہاں پہ آپ نے رپورٹ کرنی ہے. اور
اپنی فیملی اور فرینڈس کو ضرور مطلع کریں تاکہ کنفیوژن کا شکار نہ ہو سکیں. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ رپورٹ کرنا ہے, کیونکہ ہمارے ہاں جس طرح وہ ایک زمانے میں لوگ اپنی کمپلین لے کے پولیس اسٹیشن نہیں جاتے تھے نا کہ پولیس سے دور رہو, تو آج کل کا تو دور یہ ڈیجیٹل کرائم کا دور آ چکا ہے. سو اس میں آپ کے پاس کوئی ایگزامپلز ہیں کہ اب لوگ آ رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو مے بی 2 years اور 3 years, کہ اب لوگوں نے آ کے ٹرسٹ دکھانا شروع کیا, رپورٹ کرنا شروع کیا؟ بالکل, میں آپ کو اس میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں, میں نام نہیں لوں گی. 19 سال کی بچی, یونیورسٹی جانا اس نے شروع کیا, ریگولر اس کا انسٹاگرام پہ اکاؤنٹ تھا. اس نے اپنی فرسٹ ڈے ایٹ یونیورسٹی کی سیلفی بنائی اور انسٹاگرام پہ اپلوڈ کر دی. کچھ دن بعد اس کو ایک ان نون نمبر سے میسیجز آنا شروع ہوئے اور ایک ویڈیو آئی اس کے پاس, اس کو ریسیو ہوئی, اور وہ بہت ان اپروپریٹ ویڈیو تھی. جو ویڈیو بھیجنے والا تھا اس نے اس کو بلیک میل کرنا شروع کیا کہ یو سینڈ می یور ان اپروپریٹ امیجز, ادروائز میں یہ ویڈیو وائرل کر دوں گا. اب وہ بچی امپاورڈ تھی, اس کو پتا تھا کیا کرنا ہے, وہ پینک نہیں ہوئی, اور اس نے اپنی فیملی کو, والدین کو آگاہ کیا, انہوں نے پلیٹ فارمس کو آگاہ کیا, اور ساتھ ہی انہوں نے رپورٹ کی. کچھ دن کے بعد وہ ویڈیو ہٹ گئی, اور وہ پلیٹ فارم نے بھی اس کے اوپر کیا, اور معاملہ سارٹ ہو گیا. اب اس سارے صورتحال کے اندر ہمیں ایک سکسیس اسٹوری تو ملتی ہے کہ یہ رپورٹنگ ہوئی ہے, بٹ اس کے ساتھ ایک اور پہلو بھی اٹیچڈ ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, پرٹیکولرلی بچیوں کے لیے. دیکھیں, سائیکی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو لوگ بچیوں کی ویڈیوز بنا کر ان کو بلیک میل کرتے ہیں, یا ان کے نان کنسینشول انٹیمیٹ امیجز بناتے ہیں ڈیپ فیک کے تھرو, وہ جب بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ بچی ڈر کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے چپ رہے گی, تو اس کا کام چلتا جائے گا. جس دن آپ چپ نہیں رہیں گی, جس دن آپ رپورٹ کریں گی, تو خوف ٹرانسفر ہو جائے گا. اور ہمارے ادارے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, آپ رپورٹ تو کریں, آپ آگے تو آئیں. بالکل, کہ جو لوگ انوالوڈ ہیں اس میں ان کو یہ ایٹ لیسٹ میسج کنوے ہوتا ہے کہ یہ ہم سے انٹیمیڈیٹ ہونے والے نہیں ہیں, تو اب ان پہ اوبیسلی ایک ذمہ داری آ جاتی ہے. اور خاص طور سے جیسے آپ نے کہا کہ فیملی کو بتانا یا ان کی سپورٹ جو ہے بہت ضروری ہے, بیکاز ہمارے یہاں بہت لوگ فیملی کے ڈر کی وجہ سے خاموش ہو جاتے. مجھے یہ بتائیے, ایک چیز جب انیشلی ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آئی, مختلف ایپس آئے, تو لوگوں نے امیجز بنانا شروع کیے, تو وہ بڑے عجیب امیجز ہوتے, پتہ چلتا تھا وہ 6 انگلیاں آ رہی ہیں کسی میں, کسی میں بال ایسے ہیں, ناک کٹی ہوئی ہے, اور عجیب سی چیزیں تھیں. سو پیپل کو ٹیل کہ یار یہ فیک امیج ہے, AI امیج ہے. اب تو اتنی ترقی ہو گئی ہے, اب تو اس قسم کی ویڈیوز ہیں, اور جیسے ہم جو بات کر رہے ہیں کہ کسی کی بھی تصویر اٹھا کے یوز کر لو, کوئی طریقہ ہے کہ جس سے یہ آئیڈینٹیفائی ہو سکے کہ دس از ایکچوئل امیج, دس از مینیپولیٹڈ امیج, فیک کیا ہے اور اصل کیا ہے؟ اچھا, اس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک عام شخص کے لیے ایک ڈیپ فیک امیج اور ایک ریئل امیج کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت مشکل ہے. لیکن کچھ نشانات اس طرح کے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ پتہ چل سکتا ہے. فار ایگزامپل, ڈیپ فیک امیج یا ویڈیو کیا کہ جو چہرے کے پیٹرنز ہوں گے اور جو وہ بول رہا ہوگا, وائس اور فیس کے اندر سنکنگ نہیں ہوگی. اچھا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وائس کے اندر, اب ایک ہیومن نیچر ہے, ایک انسان اگر بات کرے تو اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے, لو پچ, ہائی پچ ہے. ڈیپ فیک وائس کلوننگ میں ایک روبوٹ کی طرح کی آواز چل رہی ہے, صحیح. ٹھیک ہے. پھر ان کی بلنکنگ آف آئی, وہ بڑا پیٹرن اس کا ویئرڈ سا ہوتا ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں تو یا بلنکنگ آف آئی کافی زیادہ ہو رہی ہے یا سلو ہو رہی ہے. اوکے. سو یہ کچھ طرح کی نشانات ہیں, یہ اویلیبل جو بالکل ایسے ہیں جو کہ جن سے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ ڈیپ فیک ہے یا یہ ریئل ہے. ٹھیک ہے. پاکستان میں کیونکہ ہم اوبیسلی یہاں پہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو کمیونٹیز ہیں وہ امپاور ہو اس سلسلے میں, ان کو ایجوکیٹ کیا جا سکے. جیسے آپ نے بتایا کہ جی رپورٹ کریں, ہم ہمیشہ ہی بات کرتے ہیں کہ لیگل فریم ورک جو ہے نا وہ بڑا زبردست ہے پاکستان میں, ہر شعبے کے اندر ہر طرح کے قوانین ہیں,
اور ان پہ امپلیمنٹیشن کے کنسرنز ہوتے ہیں لوگوں کے. سو ہمارے یہاں جو ایگزسٹنگ لیگل فریم ورک ہے ریگارڈنگ دس وہ کیا ہے؟ اگر میں یہ بولوں کہ پاکستان کے اندر 100% لا موجود ہے تو میں غلط ہوں گی. اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ پاکستان میں سائبر کرائم سے ریلیٹڈ پیکا کا لا ہے جس میں پرٹیکولرلی ڈیفیمیشن, آن لائن ہیرسمنٹ, فیک امیجز اور کسی کی آئیڈینٹی کو اگر آپ غلط استعمال کرتے ہیں تو وہ سارے معاملات اس کے اندر ڈیل ہوتے ہیں. لیکن اسپیسیفکلی اے آئی کے ڈیپ فیک امیجز کے اوپر ہمیں قوانین کی ضرورت ہے, بیکاز اس کے لیے اسپیسیفک قوانین ہونے چاہیے جو پرٹیکولرلی اس ایریا کو دیکھ سکیں. سو ابھی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کیونکہ ٹیکنالوجی جتنی جلدی ایوالو ہو رہی ہے, سائبر کرائمز جس تیزی سے بڑھ رہے ہیں, ریفارمز اس تیزی سے انفارچونیٹلی نہیں آ رہے ہیں. اور یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, پوری دنیا کے اندر پوری دنیا اس وقت ان چیلنجز کا شکار ہے کہ وہاں پہ لاز سائبر کرائمز کے مقابلے میں پیچھے اور کرائمز آگے جا رہے ہیں. اچھا, اوبیسلی اے آئی کی ترقی کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب شاید زیادہ ضرورت ہے کہ کوئی ٹرسٹ کے لیے, سیفٹی کے لیے میجرز لیے جائیں. ان انوویشنس کے ساتھ بیلنس کیسے رکھیں؟ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگلے 5 سے 10 سال کے اندر یہ جو ہمارا ایک سائبر اور ڈیجیٹلی ہم اتنا امپاورڈ انوائرمنٹ دیکھ رہے ہیں, لیکن وہ ٹرسٹ کا فیکٹر کیسے لائیں گے؟ یہ لینڈسکیپ, ڈیجیٹل لینڈسکیپ کس طرح ایوالو کرتا ہوا آپ کو کچھ سالوں میں نظر آتا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے. اس میں جیسے آپ ابھی خود کہہ رہی ہیں کہ اے آئی جس طریقے سے ریولوشنائز کر رہا ہے ٹیکنالوجی, تو ہم اس سے پیچھے نہیں رہ سکتے. ہمیں اس کے شانہ بشانہ ہمیں اس میں کام کرنا ہے. اور ٹیکنالوجی گرو کر رہی ہے, ہر دن کے اکارڈنگلی گرو کر رہی ہے. اور جہاں پہ ہم اب اے آئی کو دنیا کے ہر شعبے میں, زندگی کے ہر شعبے میں دیکھ رہے ہیں. آپ ہیلتھ کیئر کو لے لیں, آپ ایجوکیشن کو لے لیں, آپ اسپورٹس لے لیں, آپ فائنینس لے لیں, ہر طرف اے آئی ہیومینٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے استعمال ہو رہی ہے. بٹ وہ کہتے ہیں کہ پاور کمز ود رسپانسبلٹی. سو اس میں یہ ہے کہ جہاں پہ یہ فائدے لے کے آ رہی ہے وہیں پہ اس کے نقصانات میں اس کو اگر ریفریز کروں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ ٹیکنالوجی غلط نہیں ہوتی, اس کے استعمال کرنے والا غلط ہو جاتا ہے. تو اسی طرح اے آئی کے جو نیگیٹو یوزز ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں. اور جب ہم ڈیپ فیک کی بات کرتے ہیں تو وہ اتنے خطرناک ہیں کہ وہ کسی بھی انڈیویجول کی پرسنالٹی کو ٹارنش کرنے کے لیے کافی ہیں. اور اگر ہم اس کو ہینڈ ان ہینڈ اگر ہم انوویشن کے ساتھ لیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک ایکو سسٹم کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں رسپانسبل یوز آف اے آئی کے اوپر جانا ہوگا. اس میں پرائیویسی بائی ڈیزائن کا ایک کانسیپٹ ہے جس کے اندر جب ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر ہی آپ سیفٹی میئرز رکھ لیتے ہیں. فار ایگزامپل کانٹینٹ ماڈریشن کا ایسپیکٹ اس کے اندر ڈالا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل فیک کانٹینٹ ویریفیکیشن کا کوئی سسٹم اس کے اندر ڈالا جا سکتا ہے. پھر اسی طریقے سے ٹرانسپیرنسی کا ایلیمنٹ ہے. جتنی بھی ٹیکنالوجی کمپنیز ہیں جو کہ اے آئی سے ریلیٹڈ پروڈکٹس کو یوز کر رہی ہیں ان کو ٹرانسپیرنٹ ہونا ہوگا, ان کو عوام کو یہ بتانا ہوگا کہ ان کا اے آئی سسٹمز جو ہیں وہ کس ڈیٹا کے اوپر ٹرین ہوئے ہیں اور اس کے ممکنہ خطرات کیا ہو سکتے ہیں تاکہ عوام اس کے اکارڈنگلی ان کو یوز کر سکے. بالکل. اور جیسے آپ نے کہا کہ بہت ضروری ہے کہ بھائی وہ پڑھ لیا کرے کنسنٹ فارمز بھی کہ ان میں کیا لکھا ہے, چاہے وہ گیمز میں ہو یا کسی اور ایپ میں ہو. مس زہیمہ اقبال, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بہت شکریہ, آپ نے اتنی زبردست باتیں بتائی ہیں جو آئی تھنک آج ہمارے ویورس کے لیے جاننا بہت ضروری تھا کہ کس طریقے سے اے آئی کی ترقی کے ساتھ آپ کے خطرات بھی بڑھ رہے ہیں اس دور کے اندر, لیکن آپ کے پاس ایک اپرچونٹی بھی ہے کہ اگر کوئی وکٹم ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں, نہ کہ اس پہ تمام کا تمام ملبہ ڈال دیں اور اس کو بلیم کریں اور کہیں کہ جناب آپ کے امیج یا آپ کی ویڈیوز یا آپ کی وائس کیوں استعمال ہوئی ہے. اور ہمارے پاس متعلقہ جو ادارے ہیں ان کو ضرور رپورٹ کریں. NCCI اس کیس کے اندر آپ کے پاس موجود ہے پاکستان کے اندر, اور عوام میں مزید آگہی پھیلائیں کہ کہاں پہ جا کے اپنا کیس آپ رجسٹر کروا سکتے ہیں اور اس چیز سے بچ سکتے ہیں. اور خاص طور سے یہ ذہن میں رکھیے کہ اس معاشرے کے اندر اس ٹیکنالوجی کے برے استعمال کا شکار کوئی بھی ہو سکتا ہے. وہ آپ کے دوست بھی ہو سکتے ہیں, وہ آپ کے فیملی ممبرز بھی ہو سکتے ہیں. سو لہٰذا
اسٹے الرٹ اینڈ اپنی ذمہ داری نبھائیں, اس معاشرے کا اہم حصہ بنیں. PPF کی کوشش ہے کہ اپنی اس اویئرنیس کیمپین کے ذریعے ان چیلنجز سے آپ کو آگاہ رکھا جا سکے. نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.